नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके गाइस, आज हम रहीकुल मख्तूम से स्टार्ट करेंगे 90 पेज 90 से इंशाल्लाह। और एक दफ़ा जो पैराग्राफ पढ़ देंगे, फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, पेज नंबर 91। सो सॉरी, मैं वो 1 मिनट में उसको बुक को शेयर कर लूँ। ओके गाइस, मैं बुक को शेयर करती हूँ। कौन पढ़ेगा? सबसे पहला पैराग्राफ है जफाकशी की ज़िंदगी। ये बुक ओपन हो रही है, आप मीनवाइल कौन पढ़ेगा? एनीबडी? मैं पढ़ूँ? ओके, रमेश आप स्टार्ट करें प्लीज़। हफ्सा। ओके, आप स्टार्ट करें हफ्सा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जफ़ाकशी की ज़िंदगी। अफ़गान शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुअय्यन काम न था, अलबत्ता ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु ने बनी साद की बकरियां चराई और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद किरात के इवज़ चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेकर तजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ तशरीफ ले गए। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि खदीजा बिन्त खालिद एक मुअज़्ज़ज़ मालदार और ताजर खातून थी। लोगों को अपना माल तजारत के लिए देती थी और मुज़ारबत के असूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैशी ताजर पेशा था। जब इन्हें रसूल सल्लम की रास्त गोई, अमानत और मकारिम इखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के जरिए पेशकश की कि आप इनका माल लेकर तजारत के लिए इनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं। दूसरे ताजरों को जो कुछ देती इससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आप सल्लम ने पेशकश कबूल कर ली। उनका माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। मुल्क शाम, हज़रत ओके खदीजा। ठीक है। हफ्सा आप यहीं पे रहते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कितने फेयर थे, बिज़नेस में भी कितने फेयर थे कि वो मशहूर थे। और हज़रत खदीजा तिजारत करती थी एक खातून होने के नाते से। लेकिन एक अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये सवाल है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे ना, जब जवान हुए तो बनी साद की बकरियां चराईं। और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हों। मतलब अंबिया किस काम के लिए आते हैं ना, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जमात बनाने के लिए और लोगों को एक पर्पस पे लाने के लिए। तो उनका ये फरीज़ा होता है अंबिया का। तो लेकिन हर नबी ने बकरियां चराईं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बकरियां चराने से कौन सी लीडरशिप की क्वालिटीज़ सीखी जा सकती हैं, क्योंकि सब अंबिया ने बकरियां चराईं। तो किसी की कोई रिसर्च हो तो शेयर करे कि बकरियां चराने में ऐसा क्या है, वो क्या ट्रेनिंग होती है कि इंसान फिर एक जो लीडर होता है वो इंसानों को भी उनकी लीडरशिप कर सकता है। तो किसी के पास कोई रिसर्च है? आई थिंक सिस्टर समरीन कुछ बताना चाह रही हैं। सिस्टर समरीन, ओवर टू यू। हाँ जी जी अच्छा, वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, प्लीज स्क्रीन शेयर कर लें। आपकी स्क्रीन शो नहीं ओके, सॉरी। सही, अब हो रही है शेयर? जी हो गई। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पढ़ लें कि बकरियां चराने से कौन कौन सी लीडरशिप की क्वालिटीज़ सीखी जा सकती हैं। ओके समरीन, आप बताएं प्लीज़।
اچھا، میں سب سے پہلے ایک حدیث سے شروع کروں گی کہ a man is the shepherd of the people of his house and he is responsible. A woman is the shepherd of the house of her husband and she is responsible. Each of you is a shepherd and each is responsible for his flock. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، تو مجھے مطلب یہ بہت اچھی لگی. اس کو ہم اپنی آج کی جو لائف کے اوپر سب جو ہے نا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں نے ریسرچ کیا ہے نا، اس میں تو جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا نا کہ جو آپ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، وہ ایز اے لیڈر ہی اس کو میں نے نا ریسرچ کیا ہے کہ اللہ پاک نے تمام جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اسی لیے سب سے پہلے شیفرڈ کی ٹریننگ دی تاکہ وہ لوگوں کی طرف ایک تو ایلیمنٹ آف لیڈرشپ آتا ہے، دوسرا وہ یہ کہ وہ بہت لینینٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو کمپیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ بہت امپروو ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ اینیملس کو لے کے یعنی جنگلوں میں لے کے جاتے ہیں تو وہ جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر لینینسی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب بعد میں وہ اپنی امت کی طرف جائیں گے، لوگوں کے ساتھ جا کے کریں گے، تو وہ ان کے اندر جو کمپیشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پیشنٹ ہو جاتے ہیں یعنی اپنی امت کے لیے، اور ان کو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ نیچرز جو ہوتی ہیں لوگوں کو، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کے ڈفرینسز ان کے مائنڈس کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ان کے اندر مرسی جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے ٹوورڈس دیئر ویک امہ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو وونڈس ہوتے ہیں نا ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے وہ ریپ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ ایمپیتھی کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا لوگوں کے ٹوورڈس لائک پیپل، وہ بھی بہت اچھا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک سوال میں نے یہ بھی اس میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وائی شیپ وائی ناٹ کیملز، کیونکہ عرب میں تو اس وقت کیملز کا رواج زیادہ تھا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ شیپ جو ہوتے ہیں دے آر ویری ویک اور اسمال اینیمل ہوتے ہیں نا، جبکہ کیملز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایروگینٹ بھی ہوتے ہیں اور بڑے ٹف ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کچھ دن نہ بھی کھلائیں پلائیں تو وہ پھر بھی سروائیو کر سکتے ہیں. تو جب آپ شیپ کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹیڈ، بہت ہی زیادہ یعنی کیئرنگ اور لونگ اور جو نا ویری لینینٹ ہونا پڑے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیپ آپ یعنی کا شیفرڈ بنایا تاکہ یہی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ انبیاء کے اندر ڈیولپ ہوں، تاکہ کل کو جب وہ لوگوں کو ڈیل کریں تو ان کو کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک طرح سے اللہ نے پروفٹس کو پہلے ہی سے ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی تاکہ، اور پھر اس سے ہمبلنس بھی بہت زیادہ آتی ہے، اور پھر وہی بات کہ پیشنس بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہیومنس کی جو سائیکی ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو بھی زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر بریوری آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ لے کے ان کو جنگلوں میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو وائلڈ جو بیسٹ ہوتے ہیں اس سے بھی ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دھیان. جی کچھ نہیں، آپ جاری رکھیں. کچھ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یعنی جس طرح سے ان کو جانوروں سے، درندوں سے بھی بچانا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر کریج اور بریوری کا ایلیمنٹ وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے لائنس بھی پڑھی ہے نا، ان کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا کہ آپ اپنی ارننگ تھرو حلال اور لافل ورک یعنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا، کہ آپ کی ضرورتیں بھی منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ حلال طریقے سے اپنا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جو کہ آج کل بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ رزق کے لیے ہمیں حلال طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یعنی اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو انسان جو بھی ویلتھ گین کرتا ہے نا تھرو ہارڈ ورک سے اور لوگوں کو سروسز دے کے یا سوسائٹی کو یا مین کائنڈ کو، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے وردی ہوتی ہے، بجائے یہ کہ آپ صرف اپنے لیے سوچیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کا، جب آپ جانوروں کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یعنی ان کا بھی دھیان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک یعنی جماعت کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، سب سے جو فرسٹ پوائنٹ میں نے اس میں لکھا تھا وہ لیڈرشپ اسکل ہے، کہ آپ کے اندر ایک لیڈرشپ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ جانوروں کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی یعنی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو کس طرح سے بعد میں ٹرین کرنا ہے، ان کی سائیکی کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو سب سے جو مین چیز ہے وہ لیڈرشپ اسکل ہے. اس کے بعد سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ وہاں پہ جا کے خود بیٹھ جائیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ شیپ آپ کو پتہ ہے وہ تو بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کو یعنی
یہ کہنا چاہیے کہ وہ اتنی سمجھدار بھی نہیں ہوتی، تو ان کو ان کا دھیان بہت رکھنا پڑتا ہے، اور ان کے کھانے پینے کی رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے، آپ کی آبزرویشن اسکل ہوتی ہے، آپ کے اندر یعنی آپ ایک کیئر ٹیکر کا رول بھی ہے وہ بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریسورسفلنس بھی ہوتی ہے نا. ریسورسفلنس یہ ہوتی ہے کہ آپ منیمم جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں، ہم نے اس کے اندر اپنا سروائیول کیسے لے کے جانا ہے. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم سیرہ کو جو ہے گو تھرو کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ منیمل ریسورسز کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا ہے، اور آپ نے اپنی لائف کو اور اپنے جو اہل و عیال ہیں، ان اہل بیت، جتنی بھی آپ لائف اسٹڈی کریں تو بہت منیمم ریسورسز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اپنی امہ کو بھی یہی سبق دیا ہے. تو یہ بھی آپ کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد مینجمنٹ اسکل آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پروٹیکٹر جو ہوتا ہے، یعنی پروٹیکشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آتا ہے. جب آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا سیکھتے ہیں تو بعد میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو، انہوں نے اپنی امت کو، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کا ویژن بہت یعنی براڈ ہو جاتا ہے، اور سمپلسٹی آتی ہے. ابن حجر اسقلانی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ the wisdom behind having the prophets as shepherds before prophethood is that they may become skilled in herding a flock, as they will be responsible for their respective nations in future. یعنی بعد میں ان کو یہ ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ بعد میں اپنی جو نیشن ہے یا اپنی امہ ہے جو فیوچر میں جو ان کے پاس آنے والی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز تھی نا کہ کب کون سے ٹائم میں جا کے انہوں نے امت کی ذمہ داری سنبھالی، تو پہلی اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو اس کے ذریعے سے دینا شروع کر دی. پھر اس کے بعد جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو کنٹمپلیشن کو اردو میں یعنی ان کو غور و غوص یا غور و فکر کرنے کا ٹائم بہت زیادہ ملتا ہے، اور وہ نیچر کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں. یعنی جتنا ہم لوگ اس ٹائم پہ یعنی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ ہم نیچر کو آبزرو کر سکیں، لیکن جب آپ شیفرڈز ہوتے ہیں، آپ جنگل میں جاتے ہیں، آپ قدرتی مناظر دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا کہ زمین آسمان کو دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے نفس میں دیکھو، یعنی نشانیاں دکھانے کی کوشش کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم جنگلوں میں جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو کہ نیچرل یعنی جو سینز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اللہ کی نشانیوں کو زیادہ یعنی اس میں سے زیادہ غور سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر زیادہ فوکس بھی کرتے ہیں، کیونکہ شہروں میں یہ اس طرح کی زندگی میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو یہ بھی ایک طرح کی یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ ٹریننگ جو تھی، یہ اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو دی ہے، تاکہ جب وہ امت کی ذمہ داری سنبھالنے کا ٹائم آئے تو یہ ساری کوالٹیز آلریڈی ان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوں، وہ اتنے اسکلڈ ہوں کہ جب ان پہ میں یہ بات ڈالوں تو وہ پہلے اس قابل ہو چکی ہوں کہ وہ اس کو آسانی سے اس کو اٹھا سکیں. یہ تو میری ریسرچ ہے. باقی ابھی اس میں کافی زیادہ پوائنٹس ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر ہم بعد میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر کوئی کوشچن ہے تو بے شک پوچھ لیں. زبردست، ماشاءاللہ سسٹر سمرین، ایکسیلنٹ پوائنٹس سب کے سب. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو پلیز پوچھ لیں. مہد، اوکے مہد، وعلیکم السلام. ایک تو ماشاء اللہ بہت زیادہ پوائنٹس تھے. میں ایک تو یہ بات چاہوں گی کہ سمرین اس کے بعد آپ اینڈ پہ نا جانے سے پہلے سارے پوائنٹس کو ریکال کروا دیں، ایسے ورڈ ٹو ورڈ، جیسے پیشنس، بریوری، پروٹیکٹر، جو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں وہ کر دیں. دوسرا میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بلڈر کا. جو بھیڑے ہوتے ہیں نا ان کو ہم وہ کرتے ہیں، اس میں وہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے کہ وہ اشارے سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں شیفرڈ کی. تو یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک لیڈر کا اپنے تمام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب ایسا ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عوام جو لیڈر کا مطلب لیڈر میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کے لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں. تو یہ مطلب مجھے لگا کہ ایک پوائنٹ یہ بھی. اوکے، جزاک اللہ خیر. رمیسا، آپ اپنا مائک تھوڑا ٹھیک کر لیں بیکاز آپ نے ابھی ریڈنگ بھی کرنی ہوگی تو تھوڑا بہتر کر لو اس کو، ٹھیک ہے؟ اوکے. اور کسی کا کویسچن؟ مہد، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. جی مہد. کسی کے مائک کے پیچھے سے بہت زیادہ آواز آ رہی شور ہو رہا ہے. سسٹر سمرین ہے شاید. یا سسٹر سبرین، آپ اس کو مائک کو آف کر دیں، پھر جب آپ نے بات کرنی ہو تو آن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے مہد، آپ شروع کریں. آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ Hope you all will be fine and in the best state of Iman. Shepherd, what a point. Why each and most of the prophets was shepherd. Mainly تین بہت بڑے نام ہیں جو shepherd ہوتے تھے، جن کا نام قرآن میں بھی ہے.
حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داؤد بادشاہ بننے سے پہلے ہی واز کوئی نے جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. اور مہاد آپ بولیں. جی جی سوری کسی کو پتا بھی نہیں تھا وہ کون تھے. اور ہی یوز ٹو ڈو شیپرڈ یعنی وہ ایک چرواہا ہوتے تھے اور وہ بھیڑوں کے ساتھ ٹیکل کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو بھی جن کے ساتھ ان کی شادی ہونی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بکریاں چراؤ اور ان کے بعد ان کے بیٹے سے ان کی شادی ہو گئی تھی. سوری آئی ڈونٹ ریممبر the name. شعیب نام تھا ان کا. Yes. So same with our beloved prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our prophet was a shepherd and he used to go Ajiyat, وہ ایک ویلی تھی, وہاں وہ sheeps کو لے کے چلے جاتے ہوتے تھے. And what's the wisdom behind it کہ زیادہ تر prophets shepherd ہوتے تھے. Being a shepherd gives you opportunity to engage the solitude to think when you are shepherd. You are alone. جب آپ alone ہوتے ہو تو آپ کے پاس بہت زیادہ spare time ہوتا ہے سوچنے کے لیے کیونکہ آپ alone ہو. You are away from a herd. ایک اکیلا انسان جانوروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ. اب جو ایک شیپرڈ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک لیڈرشپ اور جو رسپانسبلٹی والی وائب ہوتی ہے وہ تو ہوگی. بٹ آن ون سائڈ he will be soft for his animals. وہ اپنے جانوروں کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہوگا, خیال کرنے والا ہوگا. and on another side وہ brave بھی ہوگا کہ کوئی جنگلی جانور ہے تو وہ اس کے ساتھ لڑ سکے. fearless ہوتا ہے, brave ہوتا ہے. اور ایک animals کی بھی psychology ہوتی ہے. جس طرح جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت پراؤڈ والے ہوتے ہیں, انہیں بہت پراؤڈ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ پرائڈ والے ہوتے ہیں. جن کے پاس کیمل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں جس طرح حضرت عمر تھے. اینڈ جن کے پاس شیپس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمبل ہوتے ہیں, ہیوملٹی والے ہوتے ہیں. اینڈ ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو ریلیٹڈ ہے اس دنیا کے بھی اور اس شیپرڈ والے پوائنٹ کے بھی. آپ لوگوں نے ساروں نے آبزرو کیا ہوگا کہ جتنے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جاب, فیملی, بیوی بچے, شاپنگ وغیرہ ان سے باہر تو نکلتے نہیں. بٹ دا پیپل ہو لیو ان ڈسٹرکٹ ایریاز ان کے پاس بہت زیادہ اسپیئر ٹائم ہوتا ہے ٹو تھنک کیونکہ وہ زیادہ تر پور ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے ہمیشہ غور کیا ہوگا جو غریب بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دین کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت ایک امیر بندے کی آن ایوریج. اینڈ یہ ایک ایتھیزم کے ساتھ بھی اس کا پوائنٹ ایک ملتا ہے بٹ another time انشاءاللہ. اور جب آپ ایک شیپ کے فلاک کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہو تو تب آپ اپنے پرپز آف لائف یو آر سینگ دا نیچر, آپ نیچر کو دیکھ رہے ہو اور اس سے آٹومیٹکلی جو انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اندر سے آپ کے اندر سے کوسچن نکلتا ہے کریشن ٹو کریٹر تک کا سفر. دیٹس وائی the most of the prophets for shepherds. Now جب آپ کے پاس جانور ہیں اب آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. They are not humans. You have to communicate with them. آپ نے ان کی اب کچھ جانور ہوتے ہیں جو کافی اینگر والے ہوتے ہیں, اگر آپ انہیں چھیڑو تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے سافٹ ہوتے ہیں, پیار کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی یعنی کسی ایج میں بھی ایک شیپرڈ ہوتا تھا چھوٹا موٹا, تو میں نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ ہر اینیمل کی سائیکی کو آبزرو کرنا. اور کچھ اینیملز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہو, آپ ڈرتے ہو. بٹ آپ جب اینیملز کی سائیکی کو کر رہے ہو تو بینگ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اسے اس طرح ٹیکل کرنا ہے, اسے اس طرح ٹیکل کرنا ہے, اس طرح ہوگا تو میں نے اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, اس طرح ہوگا تو میں نے اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اینڈ دا پوائنٹ از سائنٹیفکلی sheeps are very similar to men. They need a shepherd. انہیں ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں لیڈ کرے. بہت اگر ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہوگا وہ آوارہ ہو جائیں گے, وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے because they don't have a leader. لیکن جب انہیں ایک شیفرڈ مل جاتا ہے جو ایک لیڈر کا رول پلے کرتا ہے وہ سب ایک بیچ میں بھی رہتے ہیں اور ایک جیسے کہہ لو ایک ڈسپلن میں بھی رہتے ہیں. اور
I think that these are the point جو پچھلے 15 منٹ میں فائنڈ آؤٹ کر سکا. گڈ، جزاک اللہ خیر مہد، جزاک اللہ، بہت اچھے پوائنٹس تھے. تو صحیح، اب ماشاء اللہ سے ہم لوگوں کے پاس کافی سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں اس بارے میں. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ریکال کرنا چاہیں تو بے شک آپ ریکارڈنگ بھی سن لیجیے گا، کیونکہ ہم نا پھر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. صحیح، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کوئی پوائنٹس ہوئے تو آپ ضرور بتائیے گا. اوکے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ حضرت خدیجہ سے شادی، کون ریڈنگ کرے گا؟ جو بھی کرنا چاہے گا بس مائک اوپن کریں اور سٹارٹ کریں. اینی بڈی؟ ایک پوائنٹ میرے سے مس ہو گیا تھا، جی اگر میں بول دوں. جی بول دیں. جو شیفرڈز ہوتے ہیں نا وہ مٹیریلزم سے کافی دور ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر دنیا کی حقیقت کافی حد تک واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ یار اصل حقیقت یہ نہیں ہے، یہ ساری 2 نمبر چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ ہی کرتی ہیں. تو جو شیفرڈز ہوتے ہیں نا وہ مٹیریلزم سے دور ہوتے ہیں، سادگی ان کے پاس ہوتی ہے. وہ سادگی ہوتی ہے ان کے اندر ایک، صحیح ہے. اور وہ بہت زیادہ جیسے کلر ہمبلنس اور اس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی اب بکریاں بیسیکلی نا ایک شرارتی جانور ہے اور یہ نازک بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ چرواہے جب لے کے جاتے ہیں جنگل میں، تو جب ایک بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا طاق میں ہوتا ہے اور بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے. بیسیکلی نبی بھی اپنی امت کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور ہم ریزیمبل کر سکتے ہیں بھیڑیے سے شیطان کو. جب امتی اپنے ریوڑ سے الگ ہوتا ہے، اپنے دینی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر فوراً اٹیک کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. مطلب ایک ریزیمبلنس آ رہی تھی میرے مائنڈ میں. بالکل کہتے ہیں نا کہ اکیلی، یس بالکل، کہ اکیلی بھیڑ کو، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. یعنی جب تک جماعت میں نہیں رہیں گے، ایک ٹیم میں نہیں رہیں گے نا، آپ ویسٹ ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے پھر اس جماعت میں کسی نہ کسی جماعت میں آپ نے شامل ہونا ہے. صحیح ہے. چلیں اب نیکسٹ کون میں پڑھوں ادھر سے آگے؟ جی آپ پڑھیں پلیز. جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا. اس سے پہلے بڑے دار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا. اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتہ شنید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا. اس کے بعد شادی ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی. یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے تھی. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا. حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی. اوکے، جزاک اللہ خیر بدر وقار. اوکے، اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. برکت کو ڈیفائن بہت وہ ہم نے اصل میں پچھلی دفعہ کر لیا تھا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم اینڈ میں کر لیں گے، اگر اس کے اوپر آپ کی ریسرچ ہے. نو اوکے، رہنے ٹھیک ہے؟ دے اوکے، پھر کبھی سے انشاءاللہ. مے بی نیکسٹ اور آئے کبھی ٹاپک آئے تو آپ اس میں کر لیجیے گا. اوکے، ہو ول لائک ٹو ریڈ پیج 92 کعبہ کی تعمیر.
اور حجر اسود کی تنازع کا میں فیصلہ. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی عائشہ. جی ضرور آپ کریں. تو ابھی ہم نے پڑھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بھی 40 سال تھی. تو اس ٹائم پہ یعنی ایسا کیوں ہوا ان کی شادی, اور جو ہم بات بھی کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ, تو شاید یہی بات ہے کہ وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک سمجھ بوجھ کے آپ بہت ہائی لیول پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی تو اس ٹائم پہ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے ساتھی کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سپورٹ کریں گی. گڈ پوائنٹ ویری نائس. صحیح الحمدللہ. اوکے نیکسٹ کون آپ پڑھنا چاہیں گی مبشرہ آپ ہی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے بس میں 1 منٹ میں پیج نکال لوں. شیور. جی کہاں سے پڑھ لیں؟ یہ کعبہ کی تعمیر, یہ جو ٹاپک ہے کعبہ کی تعمیر. جی میں شروع کرتی ہوں. کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور چھت نہ تھی. اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا. اس سے قریش مجبور ہو گئے کہ اس مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں. اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. اس میں رنڈی کی اجرت, سود کی دولت اور کسی ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے. نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا, لیکن کسی کو ڈھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بالآخر ولید بن مغیرہ مقرمی نے ابتدا کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا, اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. بقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تھی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف امتیاز کسے حاصل ہوگا. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سب خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو امیہ مکرمی نے یہ کہہ کے ایک فیصلے کی صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان دیں گے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت کے اس کے سبب اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے, یہ امین ہے, ہم ان سے راضی ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے اپنے معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی, بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب 1000 چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس مقررہ جگہ پر رکھ دیا. بڑا معقول فیصلہ تھا, اس پر ساری قوم راضی ہو گئی. ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی, اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی. یہی ٹکڑا حجر حسین کہلاتا ہے. اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں. جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چوکور شکل ہو گیا. اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے. حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں. حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے. دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں. دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے. دیوار کے گرد نیچے 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما زلے کا گھیرا ہے جس کی اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے. اسے شاذ و نادر سے شاذ رواں کہتے ہیں. یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا. اوکے جزاک اللہ خیر.
تو اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس نظر آتی ہے کہ کتنی عقل مندی سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بلکہ سب اس فیصلے کو بھی فوراً مان لیتے ہیں، اور اس پر عمل کر چکنے کے بعد سب خوش ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا اس میں کوئی پوائنٹ ہو تو جی میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی جی حفصہ۔ کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تنازعات کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک حل ایسا بھی ہوتا ہے جو امن کی صورت میں نکالا جا سکتا ہے۔ وہ بس ہمیں اپنے جو ہے حکمت کو اور اپنے سوچ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اچھا خاصا جو ہے تنازع ہو سکتا تھا، جنگ ہو سکتی تھی، لیکن کتنے احسن طریقے سے بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں جو بہت فساد کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، انہیں حکمت سے انہیں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بجائے ان معاملات کو ہم دو طرح کے جو ہے نا ویوز ہوتے ہیں، تو یہ کہ شر سے بھی آپ خیر نکال سکتے ہیں اگر آپ کی کنسرن ہو، آپ اپنے سوچ کو نہج پہ لے کے جائیں تو۔ بالکل۔ اب دیکھیے کہ یہ وہی چیزیں ہیں، یہ سیرہ ہم پڑھ اسی لیے رہے ہیں، اسٹڈی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ تو جی کوئی اور پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو نہیں تو جی ہم عائشہ، میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ جی رمیسا۔ اچھا، میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ جو تھے نا قریش مکہ، وہ اس وقت کافی مشرک تھے اور کافی زیادہ برائیوں میں انوالو تھے، اور وہ ایسی برائیاں تھیں جن پہ وہ بہت فخر کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب کعبے کی تعمیر کی بات آئی تو وہ اتنا زیادہ پیورٹی کے ساتھ انہوں نے اس کو تعمیر کیا کہ حلال رقم ہی استعمال ہوگی۔ تو اس میں پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ہاتھوں تعمیر کروایا کعبہ، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بت پرست تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ کام کروایا اور اس کو اتنی پیورٹی سے کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکوں سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کام کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم لوگ اللہ کا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو ایک ہمارے اندر ایک فخر آ جاتے ہے، غرور آ جاتے ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم بہت احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ میں ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکوں سے بھی کرا دیتا ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں اللہ کے کام کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس چیز کا بہت دھیان ہونا ہمبل چاہیے۔ ہونا چاہیے، بالکل۔ اوکے گائز، یہ جو نیکسٹ بالکل، جیسا سسٹر عائشہ، اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جیسا بھی ہم IMS میں کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے شاید کوئی ایک ایسا کام لے لے جو اتنا بڑا ہو، اس میں ہمیں خود پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی موقع دیا ہے چوز کیا تاکہ ہم کوئی اچھا کام کر سکیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے گائز۔ ابھی یہ جو ہے نا نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت، تو بہت اچھے پوائنٹس ہیں ان میں، اور ہم بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک چیز اپنے اندر چیک کریں، اپنے ساتھ کمپیریزن کریں کہ ہم کس لیول پہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس لیول کی سیرت سے کتنا قریب ہیں اور کتنا زیادہ دور ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھتے جائیں گے اور اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے جائیں گے۔ اچھا یہ ہے کہ کچھ نا کافی مشکل الفاظ آ رہے ہیں، تو اب یہ کہ ایک چیز شیئر ہو سکتی ہے، ان کے مشکل الفاظ کا بھی نا میں نے الگ سے بنایا ہے۔ تو چلیے یہاں اس کو پہلے اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی جو میننگز ہیں نا وہ شیئر کر کے پھر اس کے کو ہم پاس اپنی ڈسکس بکس کریں کھلی گے۔ ہوئی ہے نا، تو پھر آپ شیئر کر لیں، پہلے پوچھ لیں اگر سب کے اچھا پاس ہیں تو۔ گائز، اگر میں یہ والا جو یہ ہے رحیق المختوم کے پیج جو شیئر ہوا ہے، اس کو اگر ہٹا کے تو میں دوسرا پوسٹر شیئر کر دوں جس میں ہم لوگوں نے میننگز لکھے ہیں۔ یہ کافی مشکل الفاظ ہے نا، جیسے اصابت فکر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو اصابت جی فکر؟ کر لیں سسٹر، کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہی کر لیتا ہوں، جسٹ ایک منٹ۔ اوکے گائز، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ لوگ اس کو کون ریڈ کرے گا، اس نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت، اس پورے پیراگراف کو، اس ٹاپک کو کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ اچھا اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ میں کروں؟ اوکے، آپ لوگوں میں سے کون کرے گا؟
چلے رضا بھائی چلیے آپ سسٹر start آپ کریں. کر لیں. نہیں میری ٹیچر کریں. اچھا چلے رومیسا آپ کریں. اچھا مائک ٹھیک ہے میرا؟ بالکل ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. سب سے پہلے ایک اجمالی ورڈ بھی اس کی بھی آئی تھنک خوبصورت سے ہے کہ کلیکٹیو آپ مطلب کی سیرت بہت اجمالی. اچھا خوبصورت تھی، صاف جمالی. ستھری تھی. اوکے نہیں وہ جمال سے ہوتا ہے. یہ اجمالی مطلب کلیکٹیولی ایز پرسنالٹی کیسی تھی اس کا پورا یہاں پہ پیراگراف. اوکے اوکے سوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، اوکے دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے. اصابت فکر یعنی کہ ان سب چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیک پر تھے، سب بالکل ہائیسٹ رینک پر تھے. اب اصابت فکر کیا ہوتا ہے؟ صحیح سوچ یا اچھی سوچ یا صحیح ڈائریکشن میں سوچ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نبوت سے پہلے ہی آپ ایسے تھے. اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ کمپیئر کرتے جائیں. اچھا ایک بات ہے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہم لیتے رہے نا بچپن سے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، 3 سانس میں پانی پیتے تھے، بیٹھ کے پانی پیتے تھے، تو مطلب ہمیں وہ انہی چیزوں میں ہم پڑے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہے. آف کورس وہ بھی ہے، اس کو آئی تھنک کچھ اور ورڈ ہے، لیکن ایک سیرت ہوتی ہے نا یہ والی چیزیں. اور یہ ساری جو شروع والی چیزیں نا یہ ساری کی ساری آپ کی تھاٹ سے اور آپ کی سوچ سے متعلق ہے. اور ہم یہی بات کرتے ہیں نا انٹیلیکچوئل وارفیئر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور ان کی خیالات اور ان کی کیا ان کے مطلب کس طرح کے وہ ان کے خیالات تھے اور کتنی مضبوط سوچ تھی. تو یہ سارے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برین کی اور کریٹیکل تھنکنگ وہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو اپنے آپ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اصابت فکر یہ کیا ہوتا ہے کہ صحیح سوچ اور فلالیس تھنکنگ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے؟ دور بینی. یعنی حضرت وسلم کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں تو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دور بینی، فور سائٹڈنس اور حق پسندی کا بلند مینار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست کا مطلب ہے جی بتائیں. بیسٹ انڈرسٹینڈنگ یا حکمت. ہاں جی ٹھیک ہے. پختگی فکر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی وہ بہت میچور تھی، آپ کا سوچنے کا انداز بہت میچور تھا. اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرپس تھا اور وہ بہت کلیئر تھا، اور اس کو پرپس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جن وسائل کو اپنایا وہ بہت کلیئر تھے اور رائٹ تھے، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حظ وافر عطا ہوا. حظ وافر یعنی کہ کافی حصہ اس میں مطلب آپ کی یہ نبوت سے پہلے کی چیزیں ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ پہلے سے آپ کی سوچ صحیح ڈائریکشن میں تھی، صحیح پازیٹیو سوچ تھی نبوت سے پہلے ہی. آف کورس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا صحیح. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میڈیٹیشن کرتے تھے نا اس میں یہ ساری آپ کی اس وقت خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ اس جو ہے صحیح رزلٹ تک پہنچے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اس کے بعد مطلب وہی جو ہے وہ نازل ہوئی. اس سے پہلے حضرت وسلم کا وہ ایک مائنڈ بن چکا تھا اور وہ حق کو پہچان چکے تھے. اس کے بعد وہی نازل ہوئی تھی اور وہ یہ مطلب ان خوبیوں کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی تردید میں مدد لیتے تھے. دائمی تفکیر مطلب ہمیشہ کا تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنا، اور حق کی تردید کے حق کو کریدنا. اس کو یہ کریدنے کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی کرید ہی لکھا ہوا ہے. اچھا وہ میں پیش سے شاید ہو رہی تھی. اچھا کریدنے کو کیا کہیں گے آسان لفظ؟ مطلب ڈگ کر کے کسی چیز کے تہ میں جانا، جستجو کرنا، اس کو مطلب ڈیپ ڈاؤن اس کو دیکھنا، اس کی بنیاد تک پہنچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل یعنی کہ فریش مائنڈ اور یعنی مثبت سوچ اور ایک ہیلدی سوچ ہوتی ہے نا اور ایک نیگیٹو سی سوچ ہوتی ہے. اوکے نیکسٹ. اور روشن فطرت،
روشن فطرت یہ بھی پازیٹیو مائنڈڈنس سے زندگی کے صحیفے یعنی کہ زندگی کی کتاب جسے کہتے ہیں لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی. مطلب جو برائیاں تھیں ان ساری چیزوں میں، زندگی میں، لوگوں کے معاملات میں اور جماعتوں میں، ان سب سے سخت بیزاری محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی ہی آپ کے اندر یہ کہتے ہیں نا صحیح اور غلط کا اتنا زیادہ ان کو کلیئرٹی تھی کہ ان کو جو برائیاں تھیں وہ اس سے آلریڈی بہت سخت بیزاری محسوس کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے مطلب کہ دور رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی ایسے ماحول میں جہاں پہ بہت برائیاں تھیں اور اسی ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب برائیوں سے اتنے دور تھے، اتنے پاک صاف رہتے تھے کہ یہ بھی ایک طرح سے معجزہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم کی نیچر میں ہی ان سب چیزوں سے نفرت رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ وسلم کو نبوت سے فائز کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ان چیزوں سے پاک رکھا ہوا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں یہ اس طرح نہیں ہم سوچ سکتے کہ بس آٹومیٹیکلی تھی تو حضرت وسلم دور رہے. ان کی جو یہ ساری وہ تھی خوبیاں وہ انہی کی وجہ سے ساری چیزیں تھیں، اور ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں گے تو بھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی کہ ہم بیزاری محسوس کریں گے گناہوں سے اور ان سب چیزوں سے، چاہے ہم جتنے مرضی گندے معاشرے میں رہتے ہوں. مثال دوں گی ایک میں، میرے چاچو جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب میں باہر جاتا تھا، یو کے جایا کرتے تھے وہ، تو کہتے میں تہجد پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور میں روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو زیادہ ڈیٹریکٹ کرنے والا اور آپ کو تباہی کی طرف کھینچنے والا ہے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جن کے اندر یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ پھر برے ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بس وہ تو حضرت وسلم تھے، وہ تو ان کی شان تھی تو وہ تو بچ گئے تو ہم نہیں بچ سکتے. تو اس طرح ہم نا کافی چیزوں سے اپنے آپ کو وہ سمجھ لیتے ہیں، مبرہ سمجھ لیتے ہیں. اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، مطلب کہ غصے کے لائق نہ تھی. حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا. قسم، اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا. چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے. تمتعات کا کیا مطلب ہے عائشہ؟ تمتعات مطلب یہ خواہشات، مٹیریل چیزیں یا خواہشات، خواہشات. yes. تما ہوتی ہے نا، تما اوکے، خواہش. دنیاوی خواہشات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی. ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ لائن سمجھ میں آ گئی پیچھے والی کہ عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی. جی کہ مطلب حضرت وسلم ویسے ہی کافی دور رہتے تھے ان چیزوں سے، لیکن ایک دو بار کبھی ان کے ساتھ ہوا بھی کہ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ برائی کی طرف بہت آسانی سے مائل ہو جاتی ہے، تو کبھی ایسا ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ربانی کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ داخل ہوئی یا رکاوٹ ہوئی. دخیل کا مطلب ہے کہ مطلب داخل ہونا، اور وہ رکاوٹ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو. دخل اندازی. اتنے جی کیا اس کو کہیں گے انگلش میں دخل اندازی کو؟ انٹرفیئرنس. اوکے. ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا. ہوا یہ کہ جو لڑکا بلائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجی کی آواز سنائی پڑی. میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے. میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا.
پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا. اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں. اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا. اچھا اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سائنس دکھاتے تو آپ کو سمجھ لینے چاہیے. یہ ہم لوگوں نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو سائنس دکھا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو تو پھر وہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہ رہے کہ ہمیں غلط کام کریں تو ہمیں باز ہی رہنا چاہیے. تو کبھی بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کبھی کچھ وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے روک رہے ہیں. تو واقعی یہ سائنس بھی سمجھنی چاہیے. صحیح. اوکے رمیسا, نیکسٹ. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو, پتھر سے حفاظت رہے گی. لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند, اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیات تھے کہ اتنے بچپن میں بھی آپ کو مطلب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرفیرنس آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے وہ بے ہوش ہو گئے. تو اوکے یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی, مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ کے وہ آیت ہے نا کہ اللہ یدافع الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفاع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا, نگاہیں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آسمان کی طرف اٹھ گئی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک فیور ہے اپنے مومنوں کے لیے. جزاک اللہ, گڈ پوائنٹ. اوکے نیکسٹ پیراگراف بھی نا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ایک سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نا شیئر کر لوں. اچھا مجھے ان شیئر کر کے پھر دوسرا دوبارہ شیئر کرنا پڑتا ہے. اوکے یہ جو مشکل ورڈز ہیں نا ان کو الگ سے لکھا ہوا ہے. آپ پڑھیں رمیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار کے سویٹ نیچر, اور آپ نے کیا لکھا نہیں لکھا, فاضلانہ اخلاق, یعنی کہ سب سے افضل اخلاق والے تھے. سپریم موریلٹی, آپ کے مورلز جو ہیں وہ سب سے ہائی تھے. اور کریمانہ عادات, کریمانہ سخاوت والی, یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا اچھی عادت ہوتی ہے, ایک لائک مائلڈ سی اچھی عادت ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی اچھی عادت ہوتی ہے جیسے سخاوتی ہے یا اچھا اخلاق ہوتا ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہیبٹ جو تھی نا وہ بالکل بیسٹ لیول کی تھی. ساری عادات آپ کی پرفیکشن اور پیک لیول کی نا, ہر اچھی عادت آپ کے اوپر آپ کے اندر بیسٹ لیول پہ تھی. یعنی آپ سے اچھا کسی کا کردار نہیں تھا, آپ سے اچھا کسی کے اخلاق نہیں تھے, آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا, سب چیزوں میں آپ بیسٹ تھے. اوکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار, فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے. مطلب کہ ممتاز پرومیننٹ تھے یا پرومیننٹ تھے. صحیح. چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت لحاظ کرنے والا. اوکے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بے لحاظ, سب سے خوش اخلاق, مطلب ہر چیز کو کچھ میں بہت زیادہ مروت ہوتی ہے. کسی بھی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس کا اسٹریٹ فارورڈ بھی کہتے ہیں, بے مربتی کو, بد لحاظی کو. ایگزیکٹلی اسٹریٹ فارورڈ, ایگزیکٹلی. تو وہ اچھی چیز نہیں. اور کوئی بھی چیز نا اگر آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, تو اس کو اپوزٹ دیکھیں. بامروت ہوتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریٹ فارورڈ اور بد لحاظ, تو وہ کتنے بے دید بھی کہتے ہیں اس کو, بے دین اچھا بدید بھی بولتے ہیں, بے دید. اچھا وہ بے دید مطلب دید کہتے ہیں آنکھ کو, بے دید مطلب جو کچھ دیکھتا نہیں ہے, دیکھے بغیر ریئیکٹ کرتا ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. صحیح, بے دید اس کو کہتے ہیں, اس کے ریئیکشن بے مربت نہیں. بالکل جزاک اللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ. اوکے سب سے خوش اخلاق, سب سے معزز ہمسایہ, سب سے بڑھ کر دور اندیش, سب سے زیادہ راست گو یعنی سچے صحیح بات کرنے والے, سب سے نرم پہلو نرم مزاج, سب سے زیادہ پاک نفس پاکیزہ, خیر میں سب سے زیادہ کریم, سب سے نیک عمل, سب سے بڑھ کر پابند عہد کمیٹڈ, اور سب سے بڑے امانت دار تھے.
حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالح اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے. احوال صالح یعنی کہ نیک حالات اور خصال حمیدہ اچھی عادات کا پیکر تھے. حمیدہ کا کیا مطلب ہے؟ حمیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حمیدہ جس کی تعریف کی گئی ہو. ہم سے مطلب آپ کی ساری عادات ایسی تھی اچھی کہ کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ قابل سکتا تعریف. تھا. اوکے. اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے یعنی کہ گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. درماندوں درماندے کوئی کمزور ہوگا. آئی ڈونٹ نو اس کا مجھے صحیح ورڈ نہیں پتا. درماندہ درماندہ مسکین. وہ جن کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا مطلب اوکے. جیسے ہوتا ہے یتیم نا بے سہارا. بے سہارا. بے سہارا کہہ سکتے ہیں. صحیح. سہارا تہی دستوں. تہی دستوں یعنی کہ تنگ دست جو غریب ہوتے ہیں غربا کا بندوبست فرماتے تھے. مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں آنت فرماتے تھے. مصائب حق کا مجھے سمجھ آیا کہ جو واقعی ان کی مصیبتیں تھیں صحیح اصلی والی مصیبتیں یہ مطلب ہے اس کا. آئی ڈونٹ نو کوئی حفصہ مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے اس کا کیا مطلب ہوا؟ مدد فرماتے تھے. مطلب حق کے راستے میں جب پرابلمس آتی تھی لیکن وہ تب تو نبی نہیں تھے نا. مطلب ویسے ہی مصائب حق یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے نا. جو تقدیر جی مصائب مصیبت سے نا. ہاں مطلب ان کے جو بھی عام مشکل حالات ہیں مشکل. اب دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے حق کے راستے میں جو بھی مصیبت آتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے. صحیح. تو جیسے مطلب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم تھوڑا اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں ہیلپ کرنی پڑے یا ہمارا نام لے لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے تھے. اب دیکھیں کہ یہ جو ساری کوالٹیز ہیں نا ساری کوالٹیز یہ بول کے بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے خیال میں مصائب حق جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کے لیے یوز کیا. ڈیوائن وہی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے ڈیوائن جو ہوتی تھی. دس از موسٹ اپروپریٹ. یس صحیح. اب دیکھیں کہ یہ ساری کوالٹیز نا بول کے بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسٹرا آرڈنری عظمت رکھنے والے انسان تھے. لیکن ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سب کو پتہ تھا, اہل مکہ کو قریش کو سب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری عادات بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے اور فراڈی ہے اور دھوکے باز ہے. تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تمہارے درمیان میں ہی تھا, دیکھا بھالا تھا, پھر تو بھی کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اہل مکہ نے لائر کبھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لانے کے بعد بھی جادوگر کہا, مجنون کہا, تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو نہیں دی جرت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی, اللہ کی طرف سے ہی تھا. لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین انہی کے دیے ہوئے ٹائٹل تھے. وہ کاہن کہتے تھے, جادوگر, بالکل کاہن, جادوگر, شاعر, مجنون. پاگل کہہ دینا سب سے بڑی بات ہے. کسی کو پاگل کہہ دینا ظاہر ہے وہ بڑا آرگیومنٹ اگر کوئی دیتے کہ وہ کہتے کہ جھوٹا ہے تو وہ کوئی پھر ماننے والی بات نہیں تھی نا, تو وہ خود ہی جھوٹے ثابت ہو جاتے. اچھا اس میں نا میرا ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے اسے سیکھنا ہے تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہم ایک داعیہ دین بنتے ہیں نا تو ہم اللہ کے نبی کے ہی دین ان کے حصے کی ڈیوٹی ہمارے سر ہے. تو ہم لوگ جیسے حضرت وسلم اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تھے نا, تو جب تک پسندیدہ شخصیت نہیں بنے گی نا تو ہماری بات کی کوئی ویلیو اس طرح نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ لوگ تو جب ہم دین کی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ نا بندوقیں لے کے نا اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے خاندان کی سپورٹ چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے خاندان کا سب سے فیوریٹ بننا پڑے گا. ایگزیکٹلی. آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں, سارے آپ سے خوش ہوں, تو پھر آپ کو کم از کم آپ کا خاندان سپورٹ کرے گا. بالکل تبھی ہمارا خاندان کیوں ہمیں سپورٹ نہیں کرتا, سب سے پہلے وہ یہی آتی ہے. تو تمہارے اندر تو یہ کمی ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر, گھر والوں کو تو کمیاں پتا ہوتی ہے تو وہ تو بات نہیں مانتے. ہمارا خاندان اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم بڑے ہی بے دید اسٹیٹ فارورڈ جو ہے نا آج کل کی نسل, جو ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ رشتے داروں کے بارے میں میمس دیکھیں, آپ جو ریلیشنس کے بارے میں جو میمس بنے, مذاق بنے, ہم نے رشتوں کو خود ہی مذاق بنا دیا ہوا.
تو پھر انہی رشتوں سے ہم جب قدر چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو پہلے تو احترام سیکھیں گے نا، پہلے تو مروت سیکھیں گے، بالکل. پھر ہی ان سے کروائیں گے. اور دیکھو کہ سب سے بڑی جب بات یہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. سب سے بڑی بات کہ ہمیں شوق بہت ہوتا ہے دین کا کام، لیکن کبھی کھول کے ہم نے نہیں دیکھا کہ دین کا کام اگر ہم نے کرنا ہے تو پہلے کون سی کوالٹیز لے کر آئیں. اور کچھ کوالٹیز ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے بہت ایسے تھنکر تھے اور اتنی کلیئر سوچ اور دور اندیش اور اس طرح، تو وہ ہم نے کبھی کوالٹیز پڑھی ہی نہیں، اور ہم بس چل پڑتے ہیں کہ بس ہم نے بھی دین کا کام کرنا ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنے مطلب اپنے آپ کو پریپیئر کریں نا اس کام کے لیے. اور وہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سورس لیں گے تو جتنے بھی اچھے ہو جائیں، ہمارا اخلاق جتنا بھی اچھا ہو جائے، جب تک انہی پوائنٹس کے اوپر اچھا نہ ہوگا جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تھے، سے ہم تو اس کوئی میں ایک فائدہ ایکٹیویٹی نہیں. کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاؤں جی جی ضرور. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرومیننٹ یہاں پہ بتائی گئی ہے نا، ہائی، ویسے تو ڈیپ بہت ساری ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں فاضلانہ اخلاق، کریمہ عادات اور بامروت، راست گو، اور پھر جو ہے سب سے بڑھ کر جو ہے پابند عہد. یہ سب چیزیں ہمیں، امانت دار، یہ سب ہم لکھیں پوائنٹس میں اور اپنے آپ کو پرسنٹیج دیں کہ مجھ میں یہ چیز کتنے پرسنٹ ہے. بڑا بالکل جو ہے نا ریئلسٹک ہو کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو خود نمبر دیں کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوں اس خوبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی میں میں کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوں. تو پھر ہم خود کو کلیئر واضح ہو جائیں گے کہ ہم اخلاقی طور پہ یا کتنے کو ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے جو تعلقات جو ہیں معاشرے میں، وہ کتنے کو بہتر ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کے ٹارگیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی کوالٹی کرنی السلام ہے. علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. بہت سے قابل لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی بہت دیر سے یہ لیکچر سن رہی تھی، بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن ایک بات چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ لوگ رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے. ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے. ہم لوگ جو بات پڑھتے ہیں، جو آگے پھیلاتے ہیں، جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم ہوگا تو لوگ ہمارے ساتھ بھی چلیں گے اور ہماری رسپیکٹ بھی کریں گے. جب وقت آتا تو ہم کہتے ہیں اگلی بار سے ہی یہ کام ہم اگلی بار کر دیں، ابھی تو اپنی مرضی کرے نا. تو بس اپنے اوپر اچھا میں بھی لازم کر کچھ لینا. بولنا چاہ رہی ہوں. جی جی. میں بولوں اوکے. ایک منٹ مجھے پوائنٹ دے دی، کیونکہ میں یہ بات میں سب سے اینڈ پہ بول رہی تھی، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ میرا پوائنٹ میچ ہو رہا ہے تو میں ابھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے ذہن میں نا ایک ایگزامپل آ رہی تھی پولیٹیکل، کہ حضرت محمد وسلم کی یہ جو عادتیں تھی سوشل ویلفیئر والی، تو اگر ہم یہ ہمارے اندر ہوگی تو ہم لوگوں کے فیوریٹ ہوں گے، تو لوگ ہماری بات کو امپورٹنس دیں گے. لیکن جو جماعت اسلامی ہے نا، ان کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے نا، وہ بہت زیادہ انٹرنیشنلی مقبول ہے کہ وہ بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ان کی دیانت بھی ہے. لیکن لوگ ان کو کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ تو یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے نا قول و فعل میں تضاد، کہ ان کی جو پالیسی میکنگ ہے نا وہ ان کی صحیح نہیں ہے. کہ جب وہ الیکشنز کے ٹائم پہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں کہ جن کو وہ سارا ٹائم چور چور کہہ رہے ہوتے ہیں یا امریکہ کے غلام کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تھی نا فلالیس تھنکنگ اور میچور تھنکنگ، یہ والی خوبیاں، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ساری ہی خوبیوں کو ملائیں گے اور سب کو ہم پرائیورٹی بھی سیٹ کرنی پڑے گی کہ کس چیز میں کمی جو ہے وہ لوگ معاف کر دیں گے تو یا اللہ معاف کر دے گا، اور کس چیز میں جو ہے نا وہ ہمیں کون سے پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا، مس نہیں کرنا، ورنہ ہمارے جو ہے پرپس کو نقصان پہنچے گا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میری جن سے میں پڑھتی ہوں نا، میں نے ان کو کہا کہ میم میں نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اب تبلیغ کروں. تو میری میم نے کہا نہیں بیٹا، ابھی آپ پہلے اپنے آپ پہ فالو کرو. آپ نے جو پڑھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا کرے کہ آپ پڑھتی ہیں، آپ نے اس کو اپنی ذات پہ فالو کرنا ہے، پھر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، پھر آپ کی زبان میں اثر آنا ہے. ادروائز لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. بالکل. پہلا کام اپنے عمل کرنا، خود عمل کرنا، اس کے بعد لوگوں تک لے کے جانا. لیکن یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی میرے سے تم کو پہنچی تو تم نے آگے پہنچانی ہے. صحیح. اور کوئی پوائنٹ دینا چاہے گا تو میں ابو ہریرہ کی حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت احادیث بیان کرتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی احادیث بیان کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو تمہیں علم ملے اس کو آگے پہنچاؤ. اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا
تو میں کوئی بھی احادیث آگے نہ پہنچاتا. اسی لیے علم آگے پہنچانا ہم پر فرض ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. اوکے بردر محب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ بات کر لیں. I want to add something کہ آپ جو یہ رشتہ داروں کی بات کر رہے تھے تو مجھے اس پہ بڑا کنسرن ہے. وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو اس میں پرابلم کریٹ کرتی ہیں وہ فیمیلز کریٹ کرتی ہیں ہماری فیملی کی. وہ ان کی ہر تیسرے رشتہ دار سے جو ہے کوئی بغض ہوتا ہے اور ہر تیسرے رشتہ دار نے ان پر جادو کروایا ہوا ہوتا ہے یا سم تھنگ. وہ صرف ان کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, بٹ فیمیلز اس میں بہت جو ہے نا میں نے دیکھا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے, اور میں نے بہت زیادہ مطلب سوری بٹ میں نے اپنی فیملی کو بھی دیکھا اور میں نے بہت سارے رشتہ داروں کو بھی دیکھا, اور جتنی بھی فیمیل سے بات ہوئی ہے ان کا جو ہے نا اس پہ وہ بہت فیڈ کرتی ہیں اور انجیکٹ کرتی ہیں باتیں اپنے چھوٹوں کو کہ نہیں بیٹا ان سے جو ہے نا ہمارا یہ مسئلہ. خیر بڑا ہوتا ہے تو لڑکا تو سمجھ جاتا ہے کہ ایسا نہیں, بس یہ ہیبٹ ہے فیمیلز کی, اور جو ہے نا تو اس پہ بڑا کام کرنا چاہیے. فیمیلز جو ہے نا اس میں بہت کمزور ہے, فیمیل ہی بالکل اوکے فیمیل محب, اصل میں مدر ہے. عائشہ میں اس پوائنٹ کا یہ جواب دینا چاہوں گی کہ مردوں کی عورتوں کی سوچ میں فرق یہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی سوچ چھوٹی ہے کیونکہ ان کا جو ہورائزن ہوتا ہے نا وہی بہت چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے ہاں عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا کہ آپ کا کام صرف گھر کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ان کا جب ایکسپوئر ہی نہیں ہوتا دنیا کے ساتھ تو پھر ان کی سوچ کیسے بڑی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کو یہ فرق نظر آئے گا جو خواتین باہر نکلتی ہیں, فیلڈ میں جاتی ہیں, لوگوں سے ملتی ہیں, ان کی سوچ میں اور جو گھر میں رہتی ہیں ان کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت فرق ہوتا ہے, مطلب ضروری اور نہیں ان کہ کے جاب کریں, ذہنوں میں اس طرح کی باتیں اتنی نہیں آتی. ضروری نہیں کہ جاب کریں, آپ نکلیں. یہ بھی جی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عورتوں کا انٹریکشن بھی تو عورتوں کا ہی خاندان سے زیادہ نا. مرد تو بیوی کو لا کے تو پورے خاندان کی سپورٹ کر کے تو اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں, تو اس نے ہر محاذ پہ خود اکیلے کھڑا ہونا تھا. تو پھر یہ میں نہیں کہتی کہ وہ صحیح کرتی ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا اسپیس ملنی چاہیے. ان کو مطلب یہ ہے کہ علم نالج بھی ہونا چاہیے ان کے پاس, علم کا کہ ہم نے کیسے اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. شوہر کے پاس بھی ہونا چاہیے اور بیوی کے پاس بھی ہونا چاہیے, دونوں کے پاس ہونا چاہیے. بالکل. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اگر اجازت ہو تو. جی ارسلہ آپ بات کریں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی جو یہ کہہ رہے ہیں محب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں یہ خامیاں ہیں, اور ہر جو بھی ہے اس کو انسان اس کو اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب ہم اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ان کو ٹھیک کریں گے. تو ہم عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خاندان میں اور اس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور دوسرے حسد کرنا اور لڑائیاں یہ سب عورتیں ہی کرتی ہیں. تو بالکل ایسا ہے, اور ہمیں اس کو سب سے پہلے جو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنی برائیوں اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے آئے ہیں, تو ہمیں یقیناً ان پر کام کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے ہمارے آس پاس جو دوسری لڑکیاں ہیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اور دوسری عورتیں یا جو ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو بھی جو ہے کوشش کریں کہ وہ بھی اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں اور ایک بہترین عورت ہماری جو سامنے مثالیں ہیں صحابیات, حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ, ان کی جو وہ ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں, جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یعنی روٹ کاز دو ہی ہے نا, ایک تو عورتوں کو بھی اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو, اور دوسرا کہ عورتیں جو ہیں سب سے زیادہ بکس نہیں کھولتی ہیں, سیرہ نہیں پڑھتی, صحابیات کی سیرہ نہیں پڑھتی, صحابہ کی سیرہ نہیں پڑھتی, تو پھر وہ ان کی لائف وہی ہوتی ہے جو آف کورس ان کے انوائرمنٹ سے ان کو مل رہی ہے. تو مقصد ہو اور کتابیں پڑھنے والی ہوں عورتیں بھی. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ دیکھیں سبھی خواتین کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا گیا کہ ان کا مقصد دنیا میں ہے کیا. شادی کے بعد ان کا مقصد صرف شاید سسرال کو خوش کرنا رہ جاتا ہے, جبکہ اصل مقصد بچوں کو ان کی اچھی پرورش کرنا ہے. جب ان کا مقصد ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا تو وہ اس کو ٹارگٹ کریں گی, تو وہ پھر اس قسم کے مسائل میں نہیں الجھیں گی. اور یقین کریں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی یہ چیز بتائی ہی نہیں گئی ہے خواتین کو. اور بتائے گا کون بتائے گا نا, ہم جیسے لوگ جن کو. تو اور آپ کو بات کہنا چاہوں گی, جیسے میں نے کہا کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے, وہاں آپ سب جو بات کر رہے ہیں اس کا آدمی ہو یا عورت ہو, جب شعور میں یہ بات آ جائے گی کہ ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا ہے, نہ کہ اپنی تعریف, اپنی برتری جتانا, اپنے آپ کو منوانا, ہر کام میں یہ ہو آدمی ہو یا عورت
کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں جو نفس ہے نا اس کی انا میں اتنے خود پسند ہے کہ اپنی تعریف کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل مقصد یہی بات ہے نا کہ مقصد کلیئر ہو تو پھر باقی سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہونا چاہیے، آدمی ہے یا عورت کے جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، چاہے حقوق العباد میں ہے چاہے حقوق اللہ میں ہے. جی جی، اور یہ مقصد ہم نے سب لوگوں تک لے کر جانا ہے، بیکاز بلیو می گائز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو، صحیح مطلب لوگوں کو، عورتوں کو، اور کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کبھی انسان خود کو خوش کرتا ہے تو کبھی انسان دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے انسانوں کے جذبات کو کچل دیتا ہے، اور جبکہ اسے پتہ نہیں کہ اسے ہر کام میں انسان کو یا اپنے نفس کو خوش نہیں کرنا، اپنے رب کو خوش کرنا ہے. یہ ہے ہمارے بیٹے اور بیٹی کی تربیت جو ہمیں سکھانی ہے. اس میں کوئی آدمی یا کوئی عورت نہیں ہے، صرف یہ ایک چیز ہے جس سے پیچھے ہے کہ ہر کام میں رضا اللہ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، مقصد پتا ہو. اوکے گائز، اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. ایسا نیکسٹ پہ چلیں. عائشہ، جی وہ محب نے اتنا سینسٹیو ٹاپک چھیڑ دیا کہ وہ اس پہ تو بحث بہت آگے چلی جائے گی. بس میں ایک وہ جو ہمارا بیک ٹو دا ٹاپک ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ جب جو بندہ صحیح کام کوئی کر رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو یا وہ کوئی دینی کام کر رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، اس نے داڑھی رکھی ہو، وہ پردہ کرتا ہو، تو جب اس کی کوئی فرائض یا اپنے کاموں میں سے ذرا سی کوتاہی آتی ہے نا تو سب لوگ اس اچھائی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، کہ ویسے تو تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ویسے تو تم بہت پردے کرتی ہو، ویسے تو تم بہت تبلیغ کرتی ہو. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو صحیح چیزیں ہیں نا وہ ٹارگیٹ ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہماری یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتے رہیں گے نا تو پھر ہماری ان چیزوں کو ٹارگیٹ نہیں کر پائیں گے لوگ. صحیح. اوکے گائز، آپ جی بالکل، اللہ کی راہ میں آئے ہیں تو صبغت اللہ میں رنگے جائیں گے تو پھر آپ کو لوگ کاپی کریں گے نا. بالکل. اوکے گائز، ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں بیکاز ہم نے یہ پیجز بھی کمپلیٹ کرنے ہیں. اوکے، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں. کون ریڈنگ کرے گا؟ کوئی بھی کر سکتا ہے پلیز گائز. کوئی سیریز غار ہرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہتے. یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے. یہ نیچے کی جانب گہرا ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں سے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. کائنات کے مشاہد اور ان کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراد و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ ترک اور خلوت نشین رہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے عائشہ، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. جی یہ میں اب اس کو مکمل کریں پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے کے لیے روئے زمین کے بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے
سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کی طرح ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد ہیں۔ اوکے گائز، یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی غار ہرا میں جائیں، تو اپنی غار ہرا میں جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں فارغ وقت میں، عام اس ایج میں جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو جب فارغ وقت ملتا ہے تو گھر کی ذمہ داریوں اور رزق کی ذمہ داریوں کے بعد وہ ٹائم کس میں اسپینڈ کرتے ہیں؟ سونے میں اسپینڈ کرتے ہیں، عیاشی میں اور فن میں اور گیدرنگز میں، پارٹیز میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں جانے کی بجائے، لوگوں کی گیدرنگز میں جانے کے بجائے غار حرا میں جاتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہو۔ لوگوں کی فکر، ان کو اتنی زیادہ لوگوں کی فکر تھی کہ کس طرح ان کو برائیوں سے نکالوں۔ ان کے پاس تو ابھی کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی، لیکن کوڑتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ میں کس طرح ان لوگوں کو ٹھیک کروں۔ اور یعنی کہ دیکھیں کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے غموں اور چھوٹے چھوٹے مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچنے والا وہی اصل میں لیڈر ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کے بڑے مسائل کا، لوگوں کے پیش آنے والے 10 سال کے بعد پیش آنے والے مسائل، 50 سال کے بعد پیش آنے والے مسائل کے بارے میں جو سوچتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اصل لیڈر۔ تو کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی غار حرا میں جائیں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدر کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں، تو اس کے اوپر کوئی اگر پوائنٹ دینا چاہے تو۔ جس طریقے سے ہم لوگ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم ہے رمضان میں مبارک میں، تو وہ بھی یہی چیز ہے کہ وہ کچھ آپ پوری دنیا سے کٹ کے الگ ہو کے صرف آپ غور کریں دنیا پہ، اور آپ علم حاصل کریں اور سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور عموماً دنیا میں یہی ہوتا ہے رہتے ہوئے کہ ہم اتنے زیادہ بیزی رہتے ہیں، کبھی کسی کا مسئلہ، کبھی کوئی کام، کبھی کچھ، تو جو ہم کسی چیز کو فوکس کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے ہمارا الگ ہونا، اکیلے رہنا، کہ کبھی آپ ہفتہ 10 دن کے لیے کسی ایسی الگ جگہ پہ جا کے چلے جائیں، اکیلے رہیں، یا اپنے گھر میں ہی بے شک آپ ایک تھوڑی سی علیحدگی اختیار کریں، تاکہ آپ کو ٹائم ملے کہ آپ سوچ سکیں کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی صحیح۔ اور کوئی پوائنٹ دینا چاہیے؟ آگے چلتے ہاں، ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد بت بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، اور وہ اس جگہ پر رہ کے یکتا پرست تھے، انہیں خدا کی تلاش تھی، اور وہ ہر حرکت کی ہوئی چیز جس کو لوگ خدا مانتے تھے اور وہ خدا کو ڈھونڈتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا سے ملا دیا، اپنے آپ سے ملا دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کو تلاش کرتے تھے، اور دنیاوی زندگی کی محفلوں میں بیٹھ کے وہ اللہ سے کو نہیں پا سکتے تھے، اس لیے وہ تنہائی میں جا کے خلوت میں اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کو انہیں پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرا کی صورت میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ جاتے تھے، لوگوں کا سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں کہ یہ لوگ ان برائیوں سے، ان گندگیوں سے نکل آئیں، تو وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی۔ پسند نہیں ہوتا تھا جو کہ ان کے ماحول میں تھا۔ بالکل۔ یہاں پر میں ایڈ کروں گی۔ جی جی۔ ایک تو جیسے کہ آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو فون آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب آپ کو کال آ رہی ہے، سب بہت زیادہ، تو آپ اٹھتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور تاکہ کنیکشن بلڈ ہو، آپ جس کا فون آیا آپ اس سے صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تنہائی مومن کے لیے غنیمت ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ہے تدبر کی صلاحیت، آپ دن بھر کے معاملات میں آپ کے جو نا آپ کی سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے، آپ کا فوکس ہوتا ہے، آپ ایک رینڈم کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غار حرا میں ہمیں جانا چاہیے، ہماری زندگی میں ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے، ونس اے منتھ، ونس اے ویک، یا پھر سال میں ایک دفعہ، کہ ہمیں کنسنٹریشن ڈیولپ کرنے کا موقع ملے، تاکہ ہم لوگ مسائل کے سلوشنز نکال سکیں، پرابلمس کو حل کرنا سیکھیں اور غور و فکر کریں۔ اور پھر یہ چیزیں، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہینس ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے کا غور و فکر کم ہے یا اس کا فوکس کم ہے تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا،
وہ اپنے لیے ایسے جو ہے نا کچھ پوائنٹس اپنے لیے ایسے مواقع رکھ سکتے ہیں جس میں وہ اپنی یہ صلاحیتیں جو ہے وہ مزید جو ہے نا برائٹ کر سکے. صحیح. اوکے، لبابہ ہے یہاں پہ. لبابہ، غار ہرا کے اوپر آپ کے کافی اچھا ایک آپ کی تھنکنگ تھی. اگر لبابہ ہیں تو اپنا پوائنٹ شیئر کریں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی. عائشہ آئی تھنک بابا کا لیفٹ ہو گیا. Okay. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی جی تھی جی کہ یہاں پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خلوت میں جانا اور کبھی ایک ہفتے میں کے لیے یا سال میں مہینے میں ایک بار. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو غار ہرا میں جانا ہمارے لیے جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہے سیلف ایکسپلوریشن کا. کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب ہم لوگ سنتے ہیں لوگوں کو، مطلب جیسے دین کے کام کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں بامقصد زندگی گزارنی ہے، ہمیں دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میکسیمم جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنی فیلڈ میں رہ کر کیا کروں. تو ہمیں اصل میں سیلف ایکسپلوریشن کرنی چاہیے، اور اس میں اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر روز اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس میں سے بند کر دینا دروازہ. اس میں ہم لوگ ہر روز جب وقت گزارتے ہیں نا، جہاں بھی ہم کوئی جاب کریں، ہم اپنے گھر کے کام کریں، تو رات کو ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے ہر روز غار ہرا میں جا سکتے ہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ میری زندگی میں ایسا کیا ہے، میرے پاس کون سی ایبلٹی ہے جو میں دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میں کیا کہتے ہیں دے سکتا ہوں. تو میں یہ پوائنٹ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت اب آ کے یہ پوائنٹ یہ احساس ہوا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے پہلے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور مجھے کبھی لگتا تھا میں یہ کروں، کبھی لگتا تھا میں وہ کروں، اور اب مجھے ریئلائزیشن ہے کہ اصل میں یہ والا جو ٹیلنٹ تھا یا یہ جو میری فیلڈ تھی اس میں تو میں یہ کر سکتی ہوں دین کے لیے. جیسے میں آپ کا بہت زیادہ مجھے ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس کو انسپریشن ملی آپ سے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہے، اور ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ میں کیا کروں دین کے لیے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو سیرہ کی بک لکھی ہے السٹریشنز کے ساتھ، تو آپ نے اتنی جلدی اپنا وہ یہ چیز ریئلائز کر لی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو کیسے اللہ کی راہ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ جو سیلف ایکسپلوریشن ہوتی ہے نا کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ہر روز کرنی اور سب کی اپنی اپنی اور ہر روز کوالٹیز ہی ہوتی ہیں. ہمیں رات کو سونے سے پہلے غار ہرا میں جانا چاہیے. بالکل، سب کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. تو خود کو ایکسپلور کرنا، اور ایکسپلور بھی اس لیے کرنا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی کو بلند کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. تو سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے. اوکے گائز، نیکسٹ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بس آپ جلدی سے اس کو ریڈ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اب یہ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں تو پھر ہم یہ کویسچن ڈسکس کریں گے اگر کسی کی ریسرچ ہے. اچھا، اس سے پہلے ہی بلکہ ہم کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ملی تو آپ کی عمر 40 برس تھی، اور کہتے ہیں کہ زیادہ تر انبیاء کو اسی عمر میں وہی ان کو ملی. تو کویسچن یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی سائیکالوجی کس طرح ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کون سی صفات، کون سی کوالٹیز، میچورٹی کس قسم کی آ چکی ہوتی ہے کہ سارے انبیاء جو تھے وہ 40 سال کی عمر میں ہی ان کو نبوت ملی تھی. تو اگر کسی کی ریسرچ ہے یہ 40 سال کے اوپر کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے انسان کی سائیکولوجیکل، اگر کسی کو ریسرچ ہے تو پہلے وہ شیئر کر دیں، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. سائیکالوجی بیسیکلی کہتی ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے، اوکے جی آپ بولیں پلیز. کر چکا ہوتا ہے وہ اپنی. میری آواز آ رہی ہے؟ کٹ گئی تھی، آپ دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں پلیز. میں نے کہا سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ 40 سال کی عمر تک لاٹس آف ایکسپیرینس گین کر چکا ہوتا ہے. وہ اپنے کیریئر کی سٹیبلٹی پہ ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنا لائف کا پرپس جو ہے نا وہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے. سیلف اویئرنیس اور سیلف ڈسکوری سے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ہے لائف کے وہ چیلنجز کو جو ہے نا فیس کر چکا ہوتا ہے. یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اتنے تجربات ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھا جو ہے نا میکر بن چکا ہوتا ہے. اس کی قوت فیصلہ بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں کہ انسان جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر میں.
بیسیکلی یہ آیت تو تھوڑی سی لمبی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اور ہم نے جب اس کو پیدا کیا اور وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا 40 سال کی عمر میں، تو پھر اس کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمایا، اور نیک عمل۔ اب آن اور سائیکالوجی دونوں چیزیں مل کے یہ مطلب پروف کر رہی ہیں کہ انسان اپنی ایج میں 40 سال کی ڈیوریشن میں اس پیک پہ پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پہ مطلب اس کی قوت فیصلہ، پاور، ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب ایک فل فلیج پیک پر ہوتی ہے۔ یس صحیح۔ جی میں ایگری کروں گی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان لاشعوری کی اتنی سیڑھیاں طے کرتا ہوا شعور میں پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کی نیت، اس کا ایمان، ہر چیز کا اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ اس کا جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سے لوگوں، بہت سے مراحل کا لاشعوری کا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد وہ اپنے شعور میں ایسے آ جاتا ہے جس میں وہ ہر فیصلہ کرنے میں پختہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے اچھا، اس میں ایک پوائنٹ مجھے یہ بھی سمجھ آتا ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا تھا۔ مبشرہ ابھی بات کریے رمیسا، اس کے بعد آپ بولنا۔ کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 40 کی ایج میں آ کے ویسے بھی آپ کا انفلوئنس اپنے ارد گرد والوں پہ بہت ہو جاتا ہے، جو کہ چھوٹی ایج میں نہیں ہوتا، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جو جس طریقے سے آپ کی جو ایک سوچ کی پختگی آپ کو 40 ایئرس میں جا کے محسوس ہوتی ہے، یہ میں اپنے تجربے پہ بھی بتا رہی ہوں کہ چھوٹی ایج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں، کوئی جیسے توکل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کبھی ہوا کبھی خراب ہو گیا، کبھی ہوا کبھی خراب ہو گیا، اسی طریقے سے بہت ساری دین کی چیزیں جو آپ کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر ایک ایج میں جا کے وہ اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ ہل نہیں سکتی، بالکل، تو وہ اسی ایج میں جا کے ہوتی ہیں، اور پھر آپ انفلوئنس آپ کا بہت زیادہ اپنے ارد گرد والوں پہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ادروائز چھوٹی ایج میں بہت زیادہ لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے، سننا نہیں چاہتے، آپ کو سیریس نہیں لیتے۔ جی رمیسا، اب آپ بات کریں۔ رمیسا جی بس چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جو ہمارا دماغ ہے نا وہ ہماری زندگی کی مختلف سٹیجز پہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو 40 سال کی عمر آتی ہے نا تو اس وقت تک ہمارا دماغ مکمل طور پر بن چکا ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں اس نے مزید بننا ہوتا، تو جو اس کے جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہماری جو دماغ کا جو بناوٹ ہے نا، ہمارے برین سیلز، وہ ہماری جو پرورش ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری پرورش ہوئی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارا دماغ بنا ہوتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ، گڈ پوائنٹ۔ اوکے، یہ عیشا اکبر، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ عیشا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عیشا بتائیں۔ ابھی انہوں نے بات کی نا کہ 40 سال کی ایج تک انسان کا جو لیول ہوتا ہے وہ سارا کچھ پختہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اوکے، یعنی کہ 40 سال۔ گڈ کوسچن۔ اس کا آنسر میں دوں پلیز؟ جی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جب وہ شعور میں پختہ ہوتا ہے نا تو پھر اندھیرا اور روشنی، حق اور باطل سب کچھ صاف کلیئر ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ عمل کیوں نہیں کر رہا ہوتا، وہ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ شیطان جب اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فوری اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ شعور 40 سال کے بعد سب کو مل جاتا ہے اور پختہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ نیک نیتی کی طرف جائے گا یا بدنیتی کی طرف جائے گا۔ یہ ایسی عمل ہے، ایسا ایک مرحلہ ہے جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور شعور ہونے کے باوجود وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اور گائز مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی آپ کی بات سے۔ سوری، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کلثوم ہے، میں فرسٹ ڈے آپ کی کلاس میں ایڈ ہوئی ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، گڈ، آپ نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا۔ کلثوم کی بات سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ انسان جب 60 سال کا ہو جاتا ہے نا اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے ذمہ اٹھا لیتے ہیں، مطلب 60 سال تک اللہ تعالیٰ اس کو چانسز دیتے رہتے ہیں کہ شاید راستے پہ آ جائے، شاید ہدایت پہ آ جائے، تو 60 سال کے بعد بھی وہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ذمہ اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کا ہر چیز کی ذمہ داری بس اس کی اپنی ہے۔ تو
اوکے گائز، ہمارے پاس اس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کریں بیکاز ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو نیکسٹ ہی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، یا جلدی سے ہم کوئکلی یہ والا چیپٹر پڑھ لیں 5-10 نہیں منٹس عائشہ، اس کو نیکسٹ ٹائم ہی پڑھیں گے، کوئکلی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے کہ ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. بس آپ مجھے یہ جو آپ نے بھی حدیث بیان کی ہے نا، جی جی اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھا لیتے ہیں تو کیا پہلے جو انسان غلط حرکتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ذمہ تو نہیں، یہ مطلب مجھے اس کا کانٹیکٹ بالکل سمجھ نہیں آیا. ہدایت، اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہدایت کے لیے. ایکسپلین کر دیں پلیز. اوکے اوکے. ایسا اس میں یہ ہے کہ حجت تمام ہو جاتی ہے نا، مطلب وہ اپنی فل لائف میں بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس کروا دیتے ہیں اس کو نا، پھر حق و غلطی باطل کرتے ہیں نا، ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حجت تمام. کچھ ایسا راستہ یعنی دکھاتے کہ ہیں. جی جی عشاء. ہمیں ایک ٹائم پیریڈ ملتا ہے، ہم نے اس ٹائم پیریڈ میں ہدایت پانی ہے، اگر نہیں پاتے تو پھر وہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو 60 سال کی ایج میں آ کے سب بھی نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اب نصیحت مل گئی، اب ہم نیک کام کریں گے، کچھ لوگ نہیں ہمارے بھی پاس پڑھتے، ٹائم ہے. کچھ لوگ 60 سال کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. لیکن تب تک ہمیں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تب تو انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس چانسز ایک ملتے رہتے ہیں. طاقت ہوتی ہے نا کام کرنے کی. بالکل، چانسز بھی ملتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ڈفرینٹ طریقوں سے نا ان کے سامنے راستہ دکھاتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ٹھیک نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں اتنے 60 سال دیے تھے تو تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. صحیح. اور کوئی ابھی آج جو بھی ہم نے ڈسکشن کی، اگر اس کے بارے میں کوئی اپنی ریسرچ، کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہے تو پلیز ضرور کریں. اچھا، مجھے یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ سے کویشچن کیا ہے نا ذمے والی بات کا، اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ 40 سال کے بعد جب شعور آتا ہے، آپ کے اپنا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کا ایمان پختہ ہوا ہوتا ہے، اس پر آپ جب عمل کرتے ہیں، تو جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا جاتا ہے اور راحت پرسکون کا رستہ کھل جاتا ہے. لیکن جب آپ بدنیتی کی طرف چلتے ہو تو رسی دراز ہوتی جاتی ہے. ایسی رسی دراز ہوتی ہے کہ 60 سال کے بعد آپ نیک عمل کریں یا نہ عمل کریں، آپ کی بدنیتی جو ہے، جس طرح جیسے کہتے ہیں نا رمضان کے اندر شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ شیطانیت سے باز نہیں آتے ہیں. تو کیا ہے کہ شیطان تو بند ہے، لیکن انسان کے نفس کے اندر ایسی شیطانیت جڑ جاتی ہے جو انسان کا حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح 60 سال کے بعد جب وہ شیطانیت کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، وہ نیک کام بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ شیطانیت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے. صحیح. آمین. جی کون بات کرنا چاہ رہا ہے؟ I can't see. جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی ضرور ضرور بات کریں. جی بھائی آپ کر لیں. نہیں برادر آپ بولیں. جی میرا بس ایک دو پیغام ہے کہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی زندگیوں میں درود کو شامل کریں. مطلب اگر آپ ایک درود پڑھ رہے ہیں، روز 2 پڑھ رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. اپنے سرکلز میں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا پیغام پہنچائیں. دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد آپ کے جو بھی کوئی بے سہارا ہو، دکھی دل ہو، جو پہلے بات تھی نا کہ ہمارے خاندان میں ہمارا انفلوئنس نہیں ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات تو ظاہر قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہمیں اپنے کردار سے جو ہے نا انفلوئنس لینا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے کردار، مطلب اپنے انفلوئنس، اللہ نے ان کو ایک ظاہر سی بات ہے دیے تھے ایبلٹیز، لیکن ہم بھی وہ اس نبی کی سنتیں پہ عمل کر کے اپنا انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں. مطلب میں نے آج بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جیسے کسی بہن نے بات کی تھی کہ جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہم اس سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا ان پہ کچرا گراتی تھی، تو کچھ دن کچرا نہیں گرایا تو آپ اس پتہ کرنے گئے تھے وہ بیمار تھی. جی جی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہاں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے. اچھا مطلب اس سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، مطلب ہمیں ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کون سا بہن بھائی محلے میں، رشتہ دار گاؤں میں تکلیف میں ہے. اس سے پہلے وہ ہم سے آ کے سوال کرے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے. تو یہ روایت تو ہے نا کہ ہمیں 40 گھروں کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے چاروں طرف 40 گھروں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا حالات ہیں. اس وقت پاکستان میں ہر بندہ اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے، اور یہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، پھر اللہ کی مدد ہم پہ آئے گی انشاءاللہ. بالکل ایگزیکٹلی، اس وقت میں تو بہت زیادہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اوکے بردر محب آپ اب بات کریں.
مجھے بس وہ پوائنٹ ایڈ کرنے تھے شیفرڈ والی بات پہ، مجھے اس وقت موقع نہیں ملا تھا، جی لیکن جی بس میں ضرور ویسے تو بہت سارے پوائنٹس تھے، بٹ میں 2 پوائنٹس جو مجھے لگتا ہے کہ شور ایڈ کر آپ دینے کریں چاہیے. پلیز. یس تو چرواہا جو ہوتا ہے اس کو یہ بھی اس کا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ جو بھی رستے کے اندر جہاں پہ اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اس کے درمیان جو بھی اس کو چیلنجز آئیں اور جو کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں تو اس دوران اس کو پورے کے پورے جھنڈ کو اس میں سے نکالنا ہوتا ہے، اور اس سے اس کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ وہ جو اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ گوٹس جو ہے گریزنگ کرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، تو اس کا یہ بھی ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اسی مطلب کہ وہ وہاں پہ بالکل آزاد گھومیں، لیکن وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہ کریں. تو یہ اس کی ٹریننگ کا بڑا ایک حصہ ہوتا ہے شیفرڈ کی، کہ اس نے اور ان کو بھی جو اس کا گروپ ہے، جو بھیڑوں کا گروپ ہے، اس کو بھی اس طرح سے ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ اس باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں. تو ایسی نبیوں کی بھی جو ہے نا ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ہے امت کو جو ہے بالکل آزاد رکھنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈریز کو، لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہوتا. وہ جو ایک ہارس والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے کہ جو ہے اس طرح کی ایک مثال ہے مومن کی کہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی رسی کی یہ نا کہ اسی حصے میں گھومے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا. بالکل. تو اور یہ بھی ایک بڑی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. وہ بھیڑ جزاک چال اللہ. بھی ہوتی ہے نا، بھیڑ چال آپ نے دیکھا کوئی ویڈیو اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھی کہ بھیڑ چال وہ ایک ہی جدھر ایک بکری جاتی ہے ساری اس کے پیچھے بھیڑیں اسی کی طرف جب جاتی ہے نا. تو مطلب ایک ڈائریکشن دینا لیڈر کا کام ہوتا ہے، ساری بکریوں کو، ساری ٹیم کو نا ڈائریکشن دینا. اگر ڈائریکشن غلط ہو تو وہ اسی غلط ڈائریکشن میں چلتی جائیں گی، اور اگر صحیح ڈائریکشن ہو تو سب کے سب صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر پوائنٹ دینا چاہے، ورنہ پھر ہم اس کو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اوکے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج میرا فرسٹ ڈے تھا، تو تقریباً 2 ویک سے ہی مجھے رمیہ صاحب بھی نے کہا تھا جوائن کرنے کے لیے، لیکن شاید ہماری سستی ہوتی ہے، اگر کچھ شیطان بھی ہوتا ہے تو جوائن نہیں کرنے دے رہے تھے. تو آج میں نے جب جوائن کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمیں جوائن کرنا چاہیے. ہم پڑھتے تو ضرور ہے، لیکن جب تک ہم ڈسکشن نہیں کرتے تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. دوسروں تو کے پوائنٹ آف ابھی ویو میں سے نے بہت چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. دس از ویری بہت امپورٹنٹ. زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ نے پہلی دفعہ آپ آئی ہیں، آپ نے بہت اچھے جی پوائنٹس دیے. میں کچھ کہنا چاہوں. اوکے. یس مشی یاحیہ. جی میرے پاس یہ بک کافی دیر سے پڑی ہوئی تھی، تو میں نے یہ کچھ ماہ پہلے نا اس کو پڑھنا شروع کیا. میں نے اس کا لنک چیک کیا فیس بک پہ، تو میں نے اس کے بعد یہ بک کھولی. اتنی یہ مشکل اردو تھی، تو آپ یقین کریں میں نے جو آج کا سیشن لیا ہے مجھے یہ بک سمجھ آ رہی ہے. جو میں نے آج پڑھے ہیں نا پیجز، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. پہلے مجھے یہ بک سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج مجھے بہت مزہ آیا ہے. وہی فائدہ نا اور میں سب کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کر پڑھنے رہی کا. ہوں، میں اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. دیٹس گڈ. الحمدللہ. بہت مزہ آیا مجھے. جزاک اللہ. ہمیں بھی بہت مزہ آیا آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھنے کا. واقعی میں بہت مزہ ہے. بہت چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور اچھی طرح سمجھ آتی ہیں. اچھا، اس کلاس کی فریکوینسی کیا ہے جی؟ فریکوینسی مینس ونس اے ویک ہوتی ہے، سیٹرڈے کو ہوتی ہے اسی ٹائم 9 to 10:30. یہ پوچھ رہے ہیں صحیح، آپ؟ جزاک اللہ. صحیح. جی جی. تو ہم وہ فلائر بھی میں شیئر کر دیتے ہیں. آپ کسی آئی ایم ایس کے گروپ میں ہیں؟ جی میں آئی ایم ایس کے گروپ میں ہوں. تو یہ آپ لنک ایوری ویک چینج ہوا کرے گا؟ لنک یہی ہوتا ہے ایگزیکٹ، یہی لنک ہوگا جو گوگل میٹ کا لنک ہے نا، یہی ہر ویک شیئر ہوتا ہے. بس 9 o'clock پاکستان کے 9 o'clock ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے گائز. ایوری سیٹرڈے. ایوری سیٹرڈے. یس. یہ آج کتنا لیکچر تھا؟ فرسٹ لیکچر تھا آئی تھنک 4th. میم نے تو مجھے آج ہی اس کا سینڈ کیا ہے. بس آپ میم سے پوچھیں پہلے کیوں نہیں سینڈ کیا. پھر کل میم سے ملیں گے جا کے انشاءاللہ. اس کا پچھلا تو عائشہ آپ نے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے نا؟ یس ایگزیکٹلی. مشی آپ اپنا نمبر دے دیجیے گا، کسی سے بھی آپ لے لیجیے گا، بلکہ وہ لنک جس نے آپ کو لنک بھیجا نا ان سے وہ یوٹیوب کا لنک آپ کو بھیج دیں گے. مجھے جی ٹھیک ہو گیا. مجھے میم سے ملا تھا نا، میں ان سے ملتی ہوں مسجد میں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ یوٹیوب پہ کس چینل پہ ہے جی؟ وہ ایک اس کا لنک آپ کو جہاں سے جس نے لنک بھیجا نا وہی بندہ آپ کو یوٹیوب کا لنک بھی بھیج دے گا. اصل میں وہاں پہ میسج نہیں بھیج سکتا نا کمیونٹی میں. اوکے. تو کیا کیا جائے ابھی یہاں پہ چینل کا نام عائشہ یہاں پہ لنک
यहाँ पे शेयर नहीं हो सकता लिंक? ये एक सेकंड में लिंक में हाँ चैट में कर दें। मैं ना जस्ट अच्छा ये भी सबको शेयर कर दें कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन शेयर करते हैं, अगले पेजेस पे बताते हैं बुक के कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है, और कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं कि ये क्वेश्चंस को जहन में रख के आप लोगों ने रीडिंग करनी है और अपने पॉइंट्स नोट करके आने हैं। तो आप लोग जो माशाल्लाह पहली बार आए हैं और इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, अगर आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, अभी मैंने लिंक शेयर किया ना, जो अभी इसको क्लिक कर दें वरना फिर गुम हो जाएगा ये चैट। तो ये तो गुम हो भी गया है। ये ले दोबारा मैंने अभी करें? दोबारा ओके किया ओके हो गया। हाँ मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक कर दें। अब बाकी सब लोग भी क्लिक कर दें ताकि फिर ये डिसअपीयर हो जाएगा जब ये। सिमिलरली सॉरी, मैंने सब्सक्राइब कर लिया यूट्यूब का आपका चैनल। ठीक है। तो सवाल ये था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहाँ पे शेयर होंगे? क्वेश्चन आप बेशक उस यूट्यूब के लिंक में ही शेयर कर दें या फिर आप नहीं, IMS जो के किसी जो ग्रुप में आपकी तरफ से मिसाल के आज क्वेश्चन थे कि शेपर्डिंग का मकसद क्या था अल्लाह ताला वो के जी, मतलब इस तरह के जो सवाल थे, ये सवाल भी यूट्यूब पे शेयर होंगे? नहीं, वो हम IMS के ग्रुप में ना। आप किस ग्रुप में हैं? असल में मैं 2-3 ग्रुप्स में हूँ, मुझे नहीं पता अभी कौन सा है। मुझे ये अनाउंसमेंट आज मिली थी, मैं आप अच्छा, जहाँ से आपको अनाउंसमेंट मिली ना उसको वो पोस्टर ही आपको उसी ने बताया ना, उस पोस्टर के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए थे। जी जी बिल्कुल। तो उसको देखिए, हम मंडे से पहले तक हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पेजेस और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम शेयर कर देंगे। तो आपके पास पूरा 5-6 डेज होंगे कि आप अपनी रिसर्च, अपने पॉइंट्स उसके ऊपर लेकर आएँ और उसको रीड आउट भी कर सकें उस पोर्शन को। ठीक है गाइस, अब बहुत देर हो गई है तो हम इसको आयशा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जी एंड पे कंक्लूजन जो मैं ये जितने भी पेजेस अभी पढ़े हैं तो मुझे इससे ये सीखने को मिला कि इंसान की जो है ना पोटेंशियल, उसकी ताकत जो है ना असल में उसके खुद के अंदर ही है। जैसे कि अच्छे अखलाक एक बहुत बड़ी पावर है। आपकी जो अच्छी खसाइल हैं, अच्छी खूबियाँ हैं, आपकी आदत हैं, गुड हैबिट्स हैं, ये भी एक ताकत है। तो हम बज़ाहिर से जो है पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, पहले हम अपनी अंदर की ताकत को जो है तकवीयत दें, अपनी इन चीज़ों को जो है ना पॉलिश करें, तो हम ऑटोमेटिकली जो हमें कायनात की जो बाकी जो है ना, जैसे हमें सुपर हीरो बनने का शौक होता है तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हमें आप सल्लम के किरदार से ये चीज़ें सीखनी भी है और उनको प्रैक्टिस करना है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करनी है ये सब चीज़ें जो आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में से पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह गाइस हम सी यू नेक्स्ट वीक। जैसे एक लास्ट पॉइंट, जैसे साहिल भाई कहते हैं इस्लाम को हमने इंशाल्लाह कैरियर बनाना है, जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कैरियर बनाया था। तो कैरियर में हम क्या करते हैं? हम अपना टाइम डिवोट करते हैं, स्ट्रगल लेते हैं, उसमें से मतलब जो है ना एफर्ट पुट इन करते हैं। तो यही एफर्ट जो मेरा पहले बोला नुक्ता था कि आप सबसे दरख्वास्त है अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी दुखी दिल इंसान है उनको उनके दिल की मरहम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह देखें आप माशरे में कैसे तब्दीली आती है। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि मर्द हो या औरत, जिसकी नीयत में खलूस ज्यादा होगा ना उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा। ये तो है नीयत का, और मतलब क्योंकि ये तो हदीस भी है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी एक ही काम सबने किया, किसी को 10% मिला, किसी को 20% मिला, किसी को 100% मिल गया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी अपनी नीयत क्या थी। एक ही काम सबने किया। तो चलें, अच्छा आपने कंक्लूजन दिया नीयत के ऊपर, तो आप इसको हम स्टॉप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।